अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की समाअत और उसके ऊपर होने वाली तहकीकात बराह रास्त नशर की जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने इस अहम तरीन फैसले की ना सिर्फ मंजूरी दे दी है बल्कि जब ये तजवीज़ पेश की गई तो सब ही अश करके रह गए का जनाब वाह क्या आपने तरियाक नुस्खा हमारे लिए दरियाफ्त किया है। और इसके नतीजे में उनका ये मानना है कि जनाब लोगों के सामने, पाकिस्तान की आवाम के सामने इमरान खान साहब की मुबैना करप्शन के ना सिर्फ तमाम तर हक़ाइक़ सामने आएंगे बल्कि इस वक्त आवाम में जो उनका मिस्टर क्लीन का तासुर है वो तासुर भी अपनी मौत आप मर जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये तजवीज़ किसी और तरफ से नहीं आई बल्कि ये तजवीज़ पेश की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबसे ज़्यादा मोतबर और सीजनड जो हैं पॉलिटिशियन सैयद खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने ये तजवीज़ पेश की है जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की सियासी कमेटी के सरबराह भी हैं। और उनका ये कहना है कि जनाब ये मौजूदा हालात में इस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इमरान खान साहब को कौम के सामने मुकम्मल तौर पर बेनकाब किया जाए, उनकी सारी की सारी मुबैना करप्शन को लोगों के सामने आश्कार किया जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि तहकीकात चाहे वफाकी हुकूमत करे या वफाकी हुकूमत के ताबे जो तहकीकाती एजेंसी हैं वो करे, वो तमाम की तमाम जो तहकीकात हैं उसकी जो कार्रवाई है वो बराह रास्त टीवी के ऊपर नशर की जाएगी। और ये जो एक फ़ैसला है ये अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा मुज़मरात भी रखता है और इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। कैसे अहमियत होगी यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। ये तहकीकात जो हैं ये जब कौम के सामने आएंगी तो यकीनी तौर पर ये तमाम के तमाम जो तासुर है वो उसको ज़ायल करने में हुकूमत को बहुत ज़्यादा मदद हासिल होगी कि इमरान खान साहब से ज़्यादा सच्चा, साफ खरा, साफ चली शफाफ चली सरकार कोई थी ही नहीं। ये सारे का सारा तासुर मलिया मेट हो जाएगा। हुकूमत इस फैसले से कौन कौन से फ़वाइद हासिल करना चाहती है, हुकूमत अपने बयानिए को किस तरीके से ताकतवर बनाना चाहती है और क्या हुकूमत का ये फ़ैसला इमरान खान साहब के सियासी बयानिए को ख़त्म करने के लिए काफ़ी साबित हो सकता है या नहीं, इन तमाम पहलुओं पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक रद्द-ए-अमल आया है, वो रद्द-ए-अमल आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऑफिशियली अब ये बात कह दी गई है कि जनाब हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले किसी भी कदम का जो जवाब है वो भरपूर तरीके से दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर हुकूमत की तरफ से अदालती लड़ाई लड़ने का उन्होंने फैसला किया है तो अदालती लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर सियासी लड़ाई लड़ने का फैसला किया गया है तो सियासी लड़ाई लड़ी जाएगी। और अगर बयानिए की तैयारी का ये जंग शुरू करनी है तो फिर इसके लिए भी हम तैयार हैं। बयानिए का जवाब भी एक ताकतवर बयानिए के साथ दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उनका ये मानना भी है कि इस वक्त पीछे हटने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि अगर इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई के दौरान उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई तो फिर हशर नशर मचा के रख देंगे। ये वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान किया और साथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए बहुत जल्द लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर और साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू में इस बात की तरफ जिक्र किया है कि जनाब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। और शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा इस वक्त बात करते हैं बयान हल्फी की और मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें हर वक्त बयान हल्फी का जिक्र कर रहे हैं जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस के अंदर झूठा करार दिया था। तो उनका ये कहना है कि जनाब एक बयान हल्फी शहबाज शरीफ साहब ने भी जमा कराया था और ये बयान हल्फी उस वक्त जमा कराया गया था जब नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजना था। अगर इमरान खान साहब के बयान हल्फी को चैलेंज किया जाएगा तो फिर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जमा कराए गए बयान हल्फी को भी चैलेंज किया जाएगा। ये बात की है फवाद चौधरी साहब ने। और इस बात के साथ साथ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी सवालात खड़े किए हैं। उनका ये कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त जो सियासी पोजीशन है, इसमें बेहतर ये है कि तमाम सियासी जमातें खुद आपस में बैठकर मामलात को तय कर लें तो बेहतर है क्योंकि सियासी पोजीशन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की कमज़ोर हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त वीक पोजीशन पर है और इससे पहले कभी भी इस्टेब्लिशमेंट इससे ज़्यादा वीक पोजीशन में नहीं आई। उनका ये भी कहना था फवाद चौधरी साहब का कि इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक किरदार रहा है और इस किरदार को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि एक उनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग थी और इस पॉलिटिकल पोजीशनिंग को हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि जनाब उनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग नहीं थी। लेकिन अब मौजूदा हालात में जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बकौल उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जो उनके दरमियान कोई एतमाद का फुकदान आ चुका है
تو اس اعتماد کے فقدان کی موجودگی میں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو سیاسی بحران سے باہر نکالنے میں کوئی رول پلے نہیں کر سکتی۔ اب یہ جو انکشاف ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ عمران خان صاحب کا جو کل رات انہوں نے انٹرویو دیا تھا عمران ریاض خان صاحب کو، اس انٹرویو میں اس کا اشارہ ملتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے نیوٹرلز کے حوالے سے بات کی تھی، جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں تو مجبور تھا، جس طریقے سے انہوں نے ذمہ داریاں جو فکس کی ہیں اپنے کندھوں سے اتار کر نیوٹرلز کے کندھوں پر ڈالنے کی جو انہوں نے پوائنٹ لیا تھا، فواد چودھری صاحب نے بھی انہی پوائنٹس کو آگے بڑھایا ہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ کے والے سے اتنی کھلی ڈلی انہوں نے بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت آفیشیلی سٹیٹڈ پوزیشن ہے اور وہ اس کے اوپر کھڑے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ رول کوئی نہ پلے کرے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر اس وقت کوئی رول پلے کرے گی بھی تو وہ موجودہ حکومت کی فیور میں کرے گی، پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں نہیں کرے گی، لہٰذا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اس صورتحال میں انوالو کیا جائے، اور بہتر ان کا خیال یہ ہے کہ سیاسی حالات کو، سیاسی جماعتوں کو آپس میں مل بیٹھ کر فریم ورک کوئی طے کر لینا چاہیے۔ اور اس پر انہوں نے آگے سے اس کا ذکر بھی کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شہباز شریف پر منحصر ہے، کیونکہ اس وقت وہ وزیر اعظم ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ انتخابات کا اعلان کریں اور سیاسی جماعتوں کو بیٹھنے کی دعوت دیں، تبھی بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، بلوچستان میں اتحادی حکومت ہے اور سندھ میں پی 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 کی حکومت ہے۔ اگر آپ نے چاروں صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہے تو بھی آپ کو فریم ورک ترتیب دینا ہوگا، اور پھر بات چیت سے ہی جو ہے وہ ہم کوئی کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اجلاسوں کے اندر جو حکمت عملی طے کی ہے وہ بھی بڑی واضح ہے، اور اس کا اظہار کیا ہے شیخ رشید احمد صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں جو انہوں نے کل دیا تھا ایئر وائی کو، اور اس انٹرویو کے اندر شیخ رشید احمد صاحب نے واضح طور پر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اسی تے جناب ات چک کے رکھ دیں گے، اس وقت کسی بھی صورتحال میں ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، حشر نشر مچا کے رکھ دیں گے اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کسی بھی طریقے سے کوشش کی گئی تو۔ اور انہوں نے واضح طور پر، بلکہ کل تو انہوں نے یہ جو انٹرویو کے اندر ایک بہت ہی زیادہ نازیبا حرکت کی، اور انہوں نے براہ راست وہ یہ جو شو کے اندر تھوک دیا، انہوں نے کہا آخ تھو، اور وہ جس طریقے سے جس لہجے کے اندر انہوں نے گفتگو کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی اس وقت فرسٹریشن کے کسی خاص ہی لیول پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ اگر ہم گفتگو کے اندر اس قسم کے طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنا شروع کریں گے، اس قدر بد تہذیبی کا مظاہرہ کریں گے، اور ایک الیکٹڈ منسٹر اور خاص طور پر الیکٹرک جو ہے فیڈرل منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ وہ کون سا افسر ہے جو سلوٹ کرنا چاہے گا، رینجرز والے سلوٹ کریں گے رانا ثناء اللہ کو، ایف سی والے سلوٹ کریں گے، یہ جو کوسٹ گارڈ والے ہیں وہ سلوٹ کریں گے، کون سا جنرل ہے جو رانا ثناء اللہ کو سلوٹ کرنا پسند کرتا ہے؟ تو وہ نے کہا کہ ان پر کوئی ان کو سلوٹ کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن ان پر تھوکنا پسند کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ جو تھوکنے والا عمل ہے یہ ٹی وی کے اوپر کر کے بھی دکھایا، اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا انہوں نے باضابطہ طور پر، اور پھر ساتھ انہوں نے دھمکی دی، انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں، لیکن عمران خان پورے ملک کے اندر آزادانہ گھوم رہا ہے، اور کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو سنبھال سکے، کوئی عمران خان کو اس وقت نہیں سنبھال سکتا، کیونکہ اگر عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا تو عوام حکمرانوں کا حشر نشر کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو سے اپیل کی کہ جناب وہ رانا ثناء اللہ کو عہدے سے ہٹانے میں کوئی کردار ادا کریں یا ان کو لگام ڈالیں۔ اب یہ والا جو طرز عمل ہے یہ بنیادی طور پر اس سمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے موجودہ حالات میں فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے پر سے لوگوں کی توجہ کو ہٹانے کے لیے جو بد تہذیبی کا انہوں نے یا اپنی جو اوریجنل پالیسی کی طرف واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف سے ہٹا کر اس طرف لائی جائے کہ یار یہ دیکھو پی ٹی آئی نے کتنا غلط کام کر رہے ہیں، یہ دیکھو لوگوں کو کس طریقے سے برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو کس طریقے سے لوگوں پر تھوک رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں۔ اب جس طرح فواد چودھری صاحب نے ذکر کیا بیان حلفی کا جواب بیان حلفی سے دینے میں، تو اس بیان حلفی کا اگر آپ مطالعہ کریں جو شہباز شریف صاحب کی طرف سے دیا گیا تھا جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر جا رہے تھے، تو اس میں لکھا ہوا واضح طور پر
کہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق جب بھی وہ ان کو ہدایت دیں گے شہباز شریف صاحب ان کو وطن واپس لانے کے لیے پابند ہوں گے اور وہ اس کے اوپر اپنا رول بھی پلے کریں گے. اس قسم کی کوئی انہوں نے تحریر لکھ کے دی ہوئی ہے. اب اگر وہ نواز شریف صاحب کو وطن واپس لانے کے لیے ہائی کورٹ کے اندر رجوع کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہے کہ جس وقت وہ حکومت میں تھے, خاص طور پر آخری جب ان کی ریلیں چل رہی تھیں جنوری سے لے کر اپریل تک, تو اس دوران بھی کئی مرتبہ فواد چودھری صاحب کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا, حکومت کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کو وطن واپس لانے کے لیے ہر ایک ایکسٹینڈ تک جائیں گے اور یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں اس معاملے کو اٹھائیں گے. لیکن اس کے بعد انہوں نے آج تک کم از کم اس حوالے سے کوئی پٹیشن دائر نہیں کی, اور اگر کوئی پٹیشن دائر کی ہے تو اس کو واپس لے لیا ہے. خاص طور پر بھی آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے کتنا اچھل کے اعلان کیا تھا کہ وہ چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اور ان کی جانبداری کو ثابت کرنے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس بھیجیں گے. وہ ریفرنس انہوں نے آج بھیج دیا, سپریم جوڈیشل کونسل میں رجسٹرار صاحب کے پاس جمع کرا دیا, اور کچھ چند گھنٹے ہی گزرے کہ واپس وہ گئے رجسٹرار کے آفس اور جا کے کہا کہ جناب یہ ریفرنس آپ ہمیں واپس کر دیں. رجسٹرار نے کہا خیر ہے کی ہے بہن, تو جواب یہ ملا کہ جناب اس کے اندر ہم نے مزید کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں. اور پھر اس بات کا میڈیا پر جب ذکر آیا, جب یہ خبریں چلی, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ جواب سامنے آیا کہ جناب یہ ریفرنس کے اندر کچھ لیگل جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر مزید کچھ نکات شامل کیے جائیں, اور خاص طور پر فارن فنڈنگ کیس والا جو معاملہ ہے, جو فیصلہ دیا تھا الیکشن کمیشن نے, جو جاری کیا گیا تھا وہ کچھ اور ہے, اور جو اپلوڈ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی آفیشیل ویب سائٹ پہ وہ کچھ اور ہے, جو ظاہر کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر جنہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے یہ بدنیتی پر مبنی جو ہے فیصلہ ہے. لہٰذا یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ جو اقدام ہے اس کی تفصیلات کو بھی اس جوڈیشل کونسل میں دائر کیے جانے والے ریفرنس کا حصہ بنایا جائے گا. لہٰذا یہ ہم آج واپس لے رہے ہیں, 1-2 دن کے اندر اس ریفرنس کو دوبارہ کریکٹ کر کے سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے اس کو دوبارہ دائر کر دیا جائے گا. اب بات بڑی واضح ہے کہ کل آپ نیوٹرلز کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈال رہے تھے, اس سے پہلے آپ کی ویڈیوز وائرل ہیں اس وقت بھی سوشل میڈیا پر کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب سکندر سلطان راجہ صاحب سے زیادہ بہتر آدمی کوئی نہیں ہے. بندہ کس بات پہ یقین کرے, کل والی بات پہ یقین کرے یا آج والی بات پہ یقین کرے؟ اصل میں مکمسہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہ ان کی کسی بات پر یقین کیا نہیں جا سکتا. آج وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, کل وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, جس چیز کی آج نفی کر رہے ہوتے ہیں کل اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں انفیکٹ جہاں پر ان کا وہ کہتے ہیں جو ہمارا جھوٹ ہے وہ بھی لوگوں کو سچ لگے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. سچائیوں کو چھپایا نہیں جا سکتا, نہ ہی ان کو ہم کارپیٹ کے نیچے چھپا کر دھکیل کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہر طرف اچھا ہی اچھا ہے. ایسا نہیں ہے. اور اس سارے ماحول کے اندر حکومت کی طرف سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جناب یہ تمام جو تفصیلات ہیں, یہ جو کیسز اس وقت عمران خان صاحب کے حوالے سے تیار کیے جا رہے ہیں, ان کیسز کو لوگوں کے سامنے براہ راست نشر کیا جائے گا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب اگر دیکھیں اس فیصلے کی جو لاجکس خورشید شاہ صاحب نے بتائی ہیں وہ لاجکس بڑی واضح ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے یہ لوگوں میں یقینی طور پر, اس میں تو کوئی بات وہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے ان کے اس بیانیے کو پسند کیا ہے, اور وہ ابھی تک ان کا جو مسٹر کلین کا ایک جو ان پر ٹیگ لگا ہوا ہے وہ ٹیگ صرف اور صرف اسی صورت میں ہٹ سکتا ہے کہ وہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پتہ چلے کہ یار اس بندے نے یہ فائنینشیل کرپشن کی ہے مبینہ طور پر یا نہیں کی. اگر تو کی ہے تو پھر وہ کسی کے پاس اس کو جھٹلانے کا کوئی جواز نہیں بچے گا. اور خورشید شاہ صاحب نے فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر اس بات کا ذکر بھی کیا, اور اپنی یہ جو کمیٹی ہے ان کی پاکستان PDM کی, اس کمیٹی کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ یار یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کام کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے ورک آؤٹ کر کے کیا جائے, کیونکہ جب ہم ٹھوس گراؤنڈز پر موجود ہوں گے, ہمارے سامنے قانونی پوزیشن کلیئر ہوگی, ہمارے پاس وہ قانونی نقطے ہوں گے جن کو ہم عدالت کے اندر یا تحقیقات کے اندر درست ثابت کر سکیں, تبھی عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. اور یہ جو کارروائی ہے یہ لوگوں کے لیے براہ راست نشر کی جانی چاہیے, اور یہ براہ راست نشر کرنے کا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے
ذہن کے اندر اگر کوئی ابہام ہے تو وہ دور ہو جائے گا، جانبداری کا اگر کوئی تاثر ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر عمران خان صاحب کے پاس اس بات کا بھی جواز نہیں رہے گا کہ وہ یہ کہیں کہ جناب میرے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب خود کئی مواقع پر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جناب یہ فلاں مقدمے کی سماعت جو ہے وہ براہ راست ہونی چاہیے، لوگوں کو نظر آنی چاہیے، خاص طور پر وہ جو غیر ملکی سازش کے حوالے سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ایک کمیشن بنے جو اس کی تحقیقات کرے اور تحقیقات کو لائیو نشر کیا جائے۔ اب ان کے مطالبہ اس حد تک تو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جناب لائیو ہوگا، لیکن یہ سارا جو کارروائی ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو رہی ہوگی، اور وہ لائیو ہو رہی ہوگی، اور وہ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر جو ابہام ہے، جو دھند چھائی ہوئی ہے، اس کو چھٹنے میں اور عمران خان صاحب کے خلاف ایک نیا پولیٹیکل نیریٹو بنانے میں موجودہ حکومت اس سے اگر کوئی فائدہ حاصل کر سکے تو یہ ایک اچھا آپشن دیا ہے خورشید شاہ صاحب نے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اب اس آپشن پر کس طریقے سے عمل درآمد کرتے ہوئے اپنے لیے پولیٹیکل گراؤنڈ میں بھی اضافہ کرتی ہے، پولیٹیکل سپیس میں بھی اضافہ کرتی ہے، اور اپنے لیے نئے انتخابی بیانیے کی تشکیل کرتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔